अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज हमने जो प्रोग्राम का आगाज़ किया है विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ वाइल इंटरव्यू। ये पाकिस्तान टेलीविज़न का एक्सक्लूसिव हमारा इंटरव्यू है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि हमें पता है कि पाकिस्तान दौरे पर इस वक्त हैं और इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनके साथ ये पाकिस्तान टेलीविज़न की एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन और गुफ्तगू है। पहले तो वो मुलाहिज़ा कर लेते हैं खासी मायने खेज़ नाजरीन। यूएस की जो डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वेंडी शर्मन, उनकी हमसे बात हुई है और जो भारत में भी उनकी इंटरेक्शन हुई है, वहाँ से आगाज़ होते हुए अफ़गानिस्तान, पाक अमरीका ताल्लुकात, चीन का जो खित्ते में रोल है, इन तमाम अहवाल से बात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का जो पूरा एक विजन है उसके ऊपर भी, एंड ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान। तो पहले सीधा रुख करते हैं इस इंटरव्यू का, जो कि हमने उनके साथ रिकॉर्ड किया है, और फिर हम वापस स्टूडियोज़ आते हैं। उसी के ऊपर जो तज्ज़िया तबसरा है फिर हम यहाँ स्टूडियो से आपके सामने पेश करेंगे। तो लेट्स स्विच टू द इंटरव्यू फॉर अ स्टार्ट। Welcome on board. Tonight on agenda we have Pakistan-US ties and the way forward, especially amid a transforming situation in the region under the Taliban rule, in particular in Afghanistan. And here on board I'm joined by none other than United States Deputy Secretary of State Wendy Sherman, who's here in Islamabad on her maiden visit after being sworn in. Thank you, Ms. Sherman. It's indeed a pleasure. I'm honored to interview you for Pakistan Television exclusively, and I'm grateful that you have taken out time despite your hectic schedule here. Thank you very much, Mona. I want to start, even before we get to your questions, to express condolences on my personal behalf, but the behalf of my country, for the families of the 20 people whose lives were lost in the earthquake, and all of the families that are suffering from people that have been injured. Whenever these things happen in the world, it really is heart-wrenching for all of us, and I hope that there can be a swift recovery, and just wanted to pass on our condolences and our sympathy. I'm very honored, and it means a lot. So your expression of solidarity to earthquake victims there in Balochistan, it indeed means a lot. Thank you so much to begin on this note, and rightly so. So, Ms. Sherman, to begin with, our agenda. Secretary Blinken has recently spoken about ties in the US, and since you've just been to India, I've also heard you state that at this point in time, you do not see a broadening of relationship between Pakistan and US. Is there a major realignment in the offing, and how do you see things moving forward? Because there are certain members of the power corridor there in the US who are kind of blaming Pakistan for the situation in Afghanistan. You know, the interesting part of all of this is that the United States and Pakistan have had a long-standing relationship for decades. So the purpose of this particular trip was around the issues predominantly of the aftermath of Afghanistan. So that's what I meant about specific steps. And it was also, of course, to review where we are in our bilateral relationship and where we can work together to improve many things, not only in our bilateral relationship, but in the world together. But I think, as you pointed out, this is a time of great change in the region. Indeed. Because of events in Afghanistan. And so I think we are all reassessing what is going to happen, how we all should respond, what the future will look like, and how to ensure that no country is a safe haven for terrorists, that the people of Afghanistan have a good future ahead of them. Indeed, this is what they deserve. And Ms. Sherman, since Foreign Minister Qureshi met for Secretary Blinken along sidelines of UNGA, and this happens to be the highest level of diplomatic interaction between the two countries ever since President Biden has come in. I want to learn from you. Are there prerequisites placed on Afghanistan? Because Prime Minister Khan has often spoken about a necessary engagement that there must be from the US for Afghanistan, and also a probable humanitarian crisis that may emerge there in Afghanistan. So given all the apprehensions, what kind of engagement may we expect from the US for Afghanistan, and would they be conditioned to certain prerequisites? Well, I think you know the answer to that because Secretary Blinken had a meeting with Foreign Minister Qureshi. The Secretary then said to me, please, on your next travel, go to Pakistan, that we wanted to engage and talk about the wide-ranging agenda we have, and also about the aftermath of these events in Afghanistan.
We're glad that Pakistan has called for an inclusive government Yes. in Afghanistan, and that things should move forward in a way that create a better life for the Afghan people. And in terms of humanitarian assistance, we are absolutely agreed on that point. We want to make sure that the people of Afghanistan do not suffer. And the United States, in fact, has not only provided humanitarian assistance, but we have issued what is called a general license, so Correct. that humanitarian workers through UN agencies, through INGOs, NGOs, can provide food and medicine and help to the Afghan people without worrying about U.S. sanctions. Fair enough. Yeah. So I think the world completely agrees that humanitarian assistance is necessary, and we're very grateful that Pakistan feels the same way and has provided such assistance already to Afghanistan. That's indeed heartening to know that the humanitarian crisis is a great matter of concern for the US. Moving forward, since US has now come up with a Quad alliance and India happens to be a part of it, it was also believed that US wants to prop up India against China as a regional competitor here. I want to know, in case of Pakistan-US relationships, do you think it may kind of distort the balance between Pakistan and USA, given the propping up of India that we may have seen as a consequence of the Quad alliance? Well, the Quad is what I think you were talking about. Yes. I understand you. The Quad is a cooperative effort to work on things like energy and people-to-people exchanges and infrastructure and supply chain resilience. And it is one vehicle. We have a strong bilateral relationship with Pakistan. As I said, it's decades long in the making. And where China is concerned, as I've said to those I've met with here, we don't ask countries to choose between the United States and China. American companies invest in China. China invests in the United States. So China is a very large economy and a growing world power. What we do ask is that China play by the rules-based international order. And we urge countries to insist that China do so, so that everybody has a level playing field. We are happy to compete with anyone going forward. We just want to make sure there's a level playing field, and I hope that Pakistan, and I think Pakistan, believes that as well. Indeed, that rules-based international order has helped countries like China and Pakistan to develop because it has created a system in which everyone can rise. Fair enough. Ms. Chairman, since you've just met the National Security Advisor here in Pakistan as well as the Foreign Minister, and you've emphasized twice about the deep relationship enjoyed by Pakistan and the USA. I want to know, do we see that going forward under the Biden administration? And also in the same continuity, how have your meetings been here in Pakistan? My meetings have been excellent here in Pakistan. I had a very long and detailed dinner with the National Security Advisor. I had a very substantive and productive meeting with Foreign Minister. I will see General Bajwa over dinner this evening. And I also had an extraordinary opportunity to visit the UNHCR Drive Center, where smart cards are being produced for Afghan refugees and refugees in general, so that in fact they can get health services, their children can enroll in schools, and they can operate here in Pakistan. It's an extraordinary system, and Pakistan should be very proud of 42 years of helping Afghan refugees. And the United States is not only grateful, but the world is grateful for what Pakistan has done. That indeed means a lot. Moving forward, since USA is helping Pakistan actively in its COVID vaccination program, and President Biden is a huge advocate, rightly so, across the globe of vaccination programs, will we see further enhancing of socio-economic terms between the two countries and also on trade levels? And this may also help us strike a balance between a relationship which is an economic one rather than a strategic alliance. I think economics is important for all of us because after COVID, everyone needs to, as the president says, build back better. The world has changed, economics have changed,
where the high-value jobs will be in the future have changed. We have COP26 coming up, which is to deal with the climate crisis. We are very commend Pakistan for making commitments around renewable energy, for Prime Minister Khan saying that there will be no new coal plants. We hope that Pakistan will make a new nationally determined commitment in this regard in front of contribution in front of COP26 that is bold and helps us move forward to getting net zero in our Wonderful. lifetimes. As well as Kashmir, because you've been to India just now, Ms. Sherman, I'd like to know, since Kashmir still remains the flashpoint between the hostile neighborhood that India and Pakistan is, and the two nuclear-armed nations, I mean, they've had huge wars on this particular issue itself. Former President Donald Trump has also spoken about mediation in this regard. I'd like to learn from you, would we see some kind of reconciliatory efforts under the Biden administration, particularly between India and Pakistan, since of course this remains a flashpoint in the region and is a matter of great concern for peace and stability? Understand the concern, and this has been a long-standing and complex historical issue, but this is indeed something between India and Pakistan, and the United States has, for a long time, urged dialogue between the parties. Wonderful. It's been a pleasure speaking to you, Ms. Sherman. I'm extremely grateful for your time. It's been an insightful talk, and I wish you a joyous stay here, a pleasant, safe travels, as well as I hope that your visit here in Pakistan should prove fruitful for the cooperation in two countries and also furthering the greater vision of peace and stability. Thank you once again. Thank you very much, Mona. And I must note that you're wearing the pink ribbon Yeah. for Breast Cancer Awareness Month. And it says how interconnected we are in the world. I should have a pink ribbon on today as well. I would if I were in the United States. I should have thought to do it here in Pakistan. We are all more connected than we are unconnected as we Indeed. face issues that confront all of us. I'm indeed overwhelmed by your words. Thank you so much, Ms. Sherman. It's been a pleasure speaking to you and meeting you. Thank you. Ladies and gentlemen, this was Ms. Sherman, United States Deputy Secretary of State here in Pakistan on her maiden visit after being sworn in, and this was our exclusive interaction for Pakistan Television. वेलकम बैक नाजरीन, आपने मुलाहिजा किया यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को दिया जैसे ही वो इस्लामाबाद आई हैं। मायने खेज़ नाजरीन स्टेटमेंट्स हमें यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से मिली। एक तो उन्होंने भारत के हवाले से जो भारत में उन्होंने बात की थी, जैसे कि आपने मुलाहिजा किया कि बात की शुरुआत ही वहाँ से हुई कि पाकिस्तान के साथ क्या जो मुस्तकबिल के ताल्लुकात हैं वो होंगे अमेरिका के आइंदा आने वाले दिनों में। उन्होंने बारहा ये चीज़ एम्फेसाइज़ की है कि देरीना पार्टनर हैं पाकिस्तान और अमेरिका, और किसी भी तरह से ये जो बरसों पुरानी जो एक पार्टनरशिप है इसके ऊपर पीछे नहीं जाया जा रहा। नाजरीन, ये एक बहुत मायने खेज बयान है, स्पेशली करंट सारे सिनेरियो में, जो कि अफगानिस्तान में जो एक चेंज ओवर हुआ है, तालिबान हुकूमत आई है, फिर उसके बाद से जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा है कि वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी और यूएस सेक्रेटरी ब्लिंकन, उनके दरमियान जो एक मुलाकात हुई थी यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर, वो अब तक की सबसे बड़ी और सबसे अहम डिप्लोमेटिक मुलाकात थी जो कि दोनों ममालिक के दरमियान हुई थी। तो नाजरीन, इसके बाद से अब हम अगर इतना मायने खेज एक बयान देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान का रोल अफगानिस्तान के लिए भी सराहा है, मुहाजिरीन की मदद के हवाले से भी हमारे एक्सक्लूसिव में बात हुई है, तो डज दैट मीन अ मेजर शिफ्ट? और जो उन्होंने भारत में भी जो बयान दिया था उस पर भी उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि वो सिर्फ अफगानिस्तान स्पेसिफिक था। तो ये जो बहुत मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स हमें मिली हैं वेंडी शर्मन की तरफ से, उनको अब हम रीअसेस करते हैं और उनके ऊपर बात करते हैं हमारे मौजूद पैनलिस्ट के साथ। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल, और बहुत सीनियर इस वक्त तमाम जो तज्जियाकार हैं वो मेरे साथ इस पैनल का हिस्सा हैं। मैं तारुफ कराती हूँ, डॉक्टर रिफत हुसैन नाजरीन यहाँ स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर आप पैनल अक़वामी उमूर के और इन तमाम उमूर पर गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर रिफत। हसन खान साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार और स्पेशली ऑन अफगानिस्तान आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है और आपसे हम लोग मज़ीद जानेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड हसन साहब,
اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ناظرین مجھے بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں, دفاعی تجزیہ کار, اور ان تمام امور کو ملیٹریلی بھی اینڈ ایز ویل ایز اسٹریٹجیکلی آپ نے بہت گہرائی سے دیکھا ہے. جنرل صاحب وارم ویلکم ٹو یو. نجم الدین شیخ صاحب بھی ناظرین ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے, سابق سیکریٹری خارجہ پاکستان کے, ان سے بھی ہم ڈپلومیٹکلی ان تمام امور پہ بات کریں گے. اور یہ جو اتنے معنی خیز بیان ہمیں وینڈی شرمن کے اس انٹرویو سے ملے ہیں جو کہ انہوں نے ہم سے کیا ہے, اور یہ شارع دستور ایکسکلوزیو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے, تو اس کے ہم لوگ کیا معنی اب آگے ان فیوچر ٹرمز اخذ کریں, اس کے اوپر ان سے بھی ہم جانیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. فرمائیے گا آپ کے انیشل ریمارکس سر. پہلے بھارت میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت اس کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ ڈھول کی تھاپ پہ رقص کیا بھارتی خاص طور پر میڈیا نے, اور اس کو بڑا انہوں نے ہائپ دی کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے تعلقات لمیٹڈ یا مزید براڈننگ نہیں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات میں. لیکن ابھی آپ نے سنا وہ اپنے اس انٹرویو میں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف افغانستان اسپیسیفک ان کا جواب تھا, اور جو تعلقات ہیں پاکستان امریکہ کے وہ تو دیرینہ ہیں. جی شکریہ بہت بہت. میرے خیال کے مطابق وینڈی شرمن صاحبہ نے جو گفتگو پاکستان ٹیلی ویژن سے کی ہے, جس کو ہم سب لوگوں نے سنا ہے, اس کو میں انٹرپریٹ اس طریقے سے کروں گا کہ وینڈی شرمن از این اولڈ ہینڈ. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے انڈیا کے اندر بھی 20 سال پہلے جب وہ تشریف لائی تھیں تو وہ اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی پہلی جو ملاقات جو ہے افغانستان کے حوالے سے پشاور کے اندر انہوں نے اس کا ذکر کیا, اور اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ دہرایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا حوالہ دے کے کہا کہ میری ہم عمر ایک افغان لڑکی تھی جب طالبان پہلی دفعہ آئے تھے, اور شی کمپلینڈ کہ شی کی ناٹ اسٹڈی, شی کی ناٹ گو ٹو اسکول, اور وہ پھر انہوں نے بہت ساری چیزوں کا حوالہ دے کے, تو وہ ایک امپریشن جو ہے وہ اتنا گہرا ہے ان کے ذہن کے اوپر کہ جس کے حوالے سے وہ اس اینگل سے طالبان کی اس حکومت کو دیکھ رہی ہیں. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ وہ براڈ بیسڈ تعلقات کے بارے میں بات کر رہی ہیں افغانستان اسپیسیفک. دیکھیں ہم جو ہے وہ ان کا جو بیان جو ہے اس کو اسی طریقے سے لیں گے جس قسم کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے کی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کے اندر سے مجھے کوئی اندیہ نہیں ملتا کہ امریکہ از ولنگ ٹو ریکپل دا ریلیشن شپ ود انڈیا اینڈ پاکستان. ڈی کپلنگ کی ان کی پالیسی بڑی واضح ہے, اور اس کے حوالے سے وہ اپنا جو انڈو پیسفک کے حوالے سے وہ انڈیا کا ایک رول دیکھ رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو وڈرال انہوں نے کی افغانستان سے متعلق جو ہے اس کے اندر پاکستان کا مجھے کوئی خاص رول جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. ہاں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, بلکہ دیٹس اے ہسٹوریکل فیکٹ. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے امریکہ سے تعلقات بڑے دیرینہ ہیں, اس میں تو کوئی, لیکن مستقبل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کافی ڈاؤٹس ہیں. اور وہ انہوں نے اپنے آڈینس کو, جس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب آپ آڈینس دیکھ کے آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے وہ انہوں نے آڈینس کو دیکھے کیا, اور انڈیا میں جو انہوں نے بات کی ہے جو کہ ان کی دل کے قریب بات ہے وہ انہوں نے اس کے حوالے سے کیا. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان کے ورڈز کو اتنا زیادہ سیریسلی لینا چاہیے جو انہوں نے آپ کے ساتھ اس انٹرویو کے اندر کہیں. یعنی کہ یہ آڈینس اسپیسیفک گفتگو زیادہ تھی. ڈاکٹر رفعت کا یہ اس پہ انالیسز ہے. حسن صاحب آپ کی اجازت سے اگر میں جنرل صاحب سے اس کا پہلے کامنٹ لوں, پھر آپ اس پہ تفصیلی تجزیہ آپ نے دونوں حضرات کو پھر سنا ہوگا, آپ ہمیں بتائیے گا. جنرل صاحب آپ کی طرف ہیومینیٹیرین کرائسس کے حوالے سے اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس کے لیے امریکہ کنسرنڈ ہے, اور پاکستان کا رول بھی انہوں نے سراہا افغان مہاجرین کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے افغانستان میں جو عوام ہے ان کے کانٹیکسٹ میں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بھی جب میں نے ان سے سوال کیا, آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اس خطے کے لیے, امن کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو کیا انٹرپریٹیشن آپ اس کی لیتے ہیں؟ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کیا کوئی بہتری آنے والی ہے یا کوئی آئس میلٹنگ ہماری ہونے والی ہے پاکستان کی؟ دیکھیں جہاں تک بھارت اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, یہ لپ سروس تو وہ سالہ سال سے کر رہے ہیں, اس میں کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی. وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے, لیکن انہوں نے کبھی اس کے لیے کوئی صحیح کوشش نہیں کی جو کہ وہ جس سے کوئی آگے نتیجہ اخذ ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ چونکہ بھارت نہیں چاہتا ان کی انٹرونشن, تو وہ نہیں کرتے.
وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دونوں سائڈز اگر ایگری کریں تو پھر ہم کو رول پلے کریں. تو لہذا یہ تو ایک نان سٹارٹر سے چیز ہے. جو میں سمجھا ہوں بھارت کے دورے میں جو جس طرح کی بات چیت اور اسٹیٹمنٹس آئیں کہ پاکستان کا رول نہیں بدلتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے اس میں کوئی مزید ایکسپینشن نہیں ہو رہی. وہ اگر صرف افغانستان کے نقطہ نگاہ سے تھا تو اس میں اصل میسج یہ ہے کہ جو افغانستان میں امریکہ اور بھارت کے مقاصد تھے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پالیسی وہاں پہ کنٹینیو کی جائے. بھارت نہ تو پہلے وہاں پہ سیریس تھا کہ وہاں پہ مذاکرات کامیاب ہوں اور اسٹیبلٹی ہو, اسٹیبل گورنمنٹ آئے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس نے اشرف غنی کو کیسے رستے پہ لگائے رکھا, اس کو ہتھیار دیتا رہا کہ لڑو تم, تو وہ ڈسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے تھے. اب امریکہ بھی نہیں چاہے گا کہ یہ خطہ اسٹیبلائز کرے کیونکہ وہ 20 سال رگڑا کھا کے تو اب چائنا کو پکڑا جائے. جو اسٹریٹجک ان کی اورینٹیشن ہے وہ چائنا کی طرف ہے, اور باقی بھی جو وہ ایشیا میں جو اپنا پیوٹ وغیرہ ڈھونڈتے رہے وہ چائنا کی وجہ سے ہی تھا. تو اگر بھارت ہی اس میں کوئی تبدیلی نہیں پالیسی میں اور بھارت کے ساتھ مل کے ان کی یہی پالیسی رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چائنا کو پریونٹ کرنا یا چائنا کے لیے بڑا میدان نہیں چھوڑنا چاہیں گے. چونکہ وہ خود وہاں پہ اب نہیں رہے تو اس کو ڈیسٹیبلائز کرنا ان کے لیے نسبتاً آسان. اس میں طالبان کی فورسز کو ویک کرنا اور ملیشیا یا دوسری فورسز کو انکریج کرنا تاکہ کوئی وہاں پہ سول وار بن جائے, یا سول وار نہیں تو ٹیررزم وہاں پہ آ جائے اور یہ ڈیسٹیبلائز رہیں, یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اب اس پاسبلٹی کو اگر انہوں نے آگے چلانا ہے تو اس میں ان کو پاکستان کے پرانے سپورٹ رول کی ضرورت ہوگی. اس میں اوور دی ہورائزن والا بھی جو وہ پالیسی کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے, ایئر اسپیس ہی صرف یوز کرنا چاہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی ایمبیسی ہے یہاں پہ اس کو پشاور کے قونصلیٹ وغیرہ کو ان کو بیف اپ کرنا چاہیں تاکہ وہاں سے کوئی انٹیلیجنس ایکٹیویٹیز شروع کر سکیں. اس کے لیے وہ پاکستان کو ٹریپ کریں گے, مختلف رستے دکھائیں گے کہ آپ کو ہم رینیوبل الیکٹریسٹی پکڑا دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. وہ کہانی چلے گی جس میں وہ ساتھ ساتھ ہمیں ڈو مور سننا ہوگا, جو ان کو ایک بڑی بیماری لاحق ہے, مرض ان کا ہے ڈو مور, وہ ہمیں سننا پڑے. اس وقت امیڈیٹلی جو دو چیزیں کرنے کی تھی وہ یہ تھا کہ ایک تو پاکستان سگنل دے رہا ہے کہ ہم افغانستان کو ریکگنائز کر سکتے ہیں اگر ریجنل کنٹریز جو ہیں وہ ریکگنائز کریں, اور ریجنل کنٹریز میں پاکستان ہی ایک یونینیمٹی ڈیولپ کرتا نظر آ رہا ہے. پاکستان لابنگ کرتا نظر آ رہا ہے کہ وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے, تاجکستان سے بات کر رہے ہیں, رشیا سے کر رہے ہیں, چائنا سے کر رہے ہیں. اگر یہ ریکگنیشن ہو جاتی ہے تو امریکہ کا ریکگنائز نہ کرنا افغانستان کو ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے. فیئر انف, ان کا وہ امپیکٹ نہیں رہے گا. لہٰذا وہ چاہیں گے کہ پاکستان یہ رول نہ پلے کرے فوری طور پہ, اس کو ہولڈ کر کے رکھے اور ان سٹیپ رہے امریکہ کے ساتھ, تاکہ پاکستان کی ریکگنیشن یا یہ ریجنل کنٹریز کی ریکگنیشن جو ہے وہ امریکن ڈیزائنز کو بری طرح امپیکٹ نہ کرے. اس میں پاکستان رول پلے کر سکتا ہے. بالکل وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان کرے, پاکستان کو اپنا مفاد دیکھنا چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں آپ کی ایئر سپیس کسی وقت استعمال کرنی پڑ سکتی ہے, اور وہ اوور دی ہورائزن والے قصے میں, کیونکہ وہ وہاں پہ سینٹ میں بھی ذکر آیا تھا اس کا, ان کے سینٹ میں جب کوشچن ہوئے اس میں ذکر آیا, لیکن لیڈرشپ نے جواب دینے کے بجائے ان کو یہ کہا کہ یہ ان کیمرہ بات کریں. تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ بات بھی ہوگی. تو یہ چیزیں وہ انٹرویو میں تو نہیں بتا سکتی تھی, لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ امریکن ریکوائرمنٹ یہ ہے. اور اچھا حسن صاحب, ابھی یہ بھی انہوں نے بتایا کہ چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ان کی ملاقات ہے, اور پریسائسلی میں نے ان سے کوڈ گروپ کے حوالے سے جب سوال کیا تو آپ نے سنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے کبھی نہیں کہا کہ چین اور امریکہ میں سے پاکستان کسی ایک کو چنے, تو لہٰذا بھارت سے تعلقات کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ پاکستان سے امریکہ دور جا رہا ہے. کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ بہت شکریہ مونا. میرے خیال میں اس کا جو انٹرویو یا جتنے انٹریکشن انڈیا میں ہوئے ہیں اور وہ کافی کلیئر ہے, اور کوئی اس نے کوئی نئی چیز نہیں کہی ہے پاکستان کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں ہسٹوریکلی تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ کبھی براڈ بیسڈ رہے ہی نہیں ہیں, وہ ٹرانزیکشنل, رفت صاحب بھی بیٹھے ہوئے, جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہسٹوریکلی وہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں. ابھی افغانستان میں پروجیکٹ ختم ہوتا ہے یا ہسٹوریکلی جو سوویٹ یو ایس ایس آر کا پروجیکٹ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہماری یوٹیلیٹی بھی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ہم نے بھی میرے خیال میں ماضی میں کافی غلطیاں کی ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کبھی ہم نے امریکہ کو جب ہمیں ضرورت پیسوں کی پڑی تو ہم اور پھر ہم نے وہ سارے سروسز ان کے لیے آفر کیے ہیں. یہ
ماضی میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہے اور وہی پالیسی. تو ہندوستان کے بارے میں دیکھیں اس نے جو کہا افغانستان کے بارے میں کوارڈ کے حوالے سے جب یہ سوال آپ نے ان سے پوچھا تو ڈیفینیٹلی ان کا ایک ڈپلومیٹک تھا اینڈ ڈیفینیٹلی شی واز ان اسلام آباد, تو اسلام آباد میں اس نے تو ایسا ہی کہنا تھا. لیکن والی بات سے آپ بھی اتفاق کرتے ہیں جو وہی ڈاکٹر صاحب جس طرح کا ڈاکٹر صاحب نے کہا, دیکھیں دلی میں وہ کہتے ہیں کہ اسپیسیفک ایجنڈا ہے میرا پاکستان کے ساتھ, کوئی براڈ بیسڈ ہماری نو انٹرسٹ, وہ ڈی ہائیفنیٹ جو ہم کر چکے ہیں وہ ہائیفنیشن والی ہماری کوئی وہ پالیسی نہیں ہے, اور افغانستان بڑا نیرو ایجنڈا ہے ہمارا پاکستان کے ساتھ, نو براڈ بیسڈ ایجنڈا, اور نیرو ایجنڈا افغانستان میں اپنے انٹرسٹ کو ہم نے سیکیور کرنا ہے انکلوڈنگ سیکیورٹی آف انڈیا. دیکھیے اسی تسلسل میں اور پھر کہتے ہیں بائی دا وے آئی ہیو ٹو اپریشیٹ دا انڈین لیڈرشپ, اسپیشلی وہ جو جنرل اسمبلی میں ان کے لیڈرشپ ہے, تو انہیں کافی جو کہنا تھا وہ, اور آنے سے پہلے بھی اف یو ریممبر جب بھی آنے سے پہلے کہتے ہیں میں اسلام آباد جا رہی ہوں لیکن وہاں پہ اس نے یہ کام کرنے ہیں پہلے سے اس نے. تو امریکہ کا لہجہ ابھی کافی انسٹرکٹیو ہے اور وہ میرے خیال میں ان کو پتہ ہے کہ ابھی اس وقت جو ہے پاکستان کی ہمیں وہ ضرورت نہیں ہے. ہاں ابھی ہم نے اپنا بال جو ہے کیسے پلے کرنا. دیکھیں ہندوستان, ابھی آپ نے سنا جنرل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ضرورت پڑے گی, آپ کو ہوائی اسپیس کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے اور اس قسم کی کافی چیزیں ہیں جو کہ امریکہ آپ سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے. پھر یہ جو ریکگنیشن کی بات ہم افغانستان کے لیے کر رہے ہیں, مے بی دے مائٹ آسک اس ٹو پٹ اٹ آن ہولڈ کہ جی آپ تھوڑا سا ابھی اس پہ اتنا زیادہ دیکھیں اس میں مونا ہماری کمٹمنٹ ہے, یہ جو پاکستان, چین, رشیا اور امریکہ افغانستان کے ساتھ جو +1 جو جس میں پاکستان بھی ہے, وہاں پہ ہم نے کمٹمنٹ کی تھی طالبان گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کہ کوئی بھی ملک جو ہے پاکستان, چین, امریکہ, کوئی بھی ملک جب تک یہ چاروں جو ہے وہ ان میں سے 2 یا 1 یا سارے ایکسیپٹ نہ کرے تو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. میرے خیال میں پاکستان آلریڈی کمیٹڈ ہے اس سلسلے میں. پاکستان جو ہے کوئی اس قسم کا if I use the word blunder نہیں کرے گا کہ یہ جس طرح ہم نے ماضی میں کیا تھا کہ وہ آ کے ہم دیکھیں طالبان پہ ہم نے بھی پریشر بیلٹ رکھنا ہے. the reason is کہ طالبان کی طرف سے ابھی تو اچھے سگنل آ رہے ہیں, the way they speak, the way they interact so far, لیکن جو ورلڈ کا جو ہے اور وہ ہمارا بھی ہے اسپیشلی ہیومن رائٹس کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے. دیکھیں ابھی تک اسکول جو ہے خواتین کا اسکول میں جانا یا نوکریاں وغیرہ ان پہ ابھی بھی پابندیاں ہیں. اور میں ایک اور بات بتا دوں, یہ جو ہم جو کہتے ہیں کہ طالبان بدل چکے ہیں, میرے خیال میں طالبان نہیں بدل چکے بلکہ 20 سال میں افغان سوسائٹی جو ہے وہ کافی بدل چکی ہے. افغان خواتین جو ہے ابھی وہ جو ڈرپوک ہوا کرتی تھی کہ پہلے جب ایک طالب نکل آتا تو وہ سارے خواتین جو ہے سر ہمارے ہاں قبائلی سماج میں ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. سو فار طالبان جو ہے ان کی, کیونکہ ان نے ایڈریس کرنا ہے اپنی کنسٹیچوئنسی کو طالبان نے, اور ان کی کنسٹیچوئنسی وہی جو ہے مطلب وہی فوٹ سولجر جو ہے, کیونکہ ابھی تک ان کا یہ مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی امریکہ کو ہماری ضرورت پڑے گی, لیکن سو فار میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اگر یہ احساس ہوتا کہ آگے جا کے ہمیں پاکستان کی یہ جس کی طرف اشارہ کیا جنرل صاحب نے, تو امریکہ کا یہ رویہ نہ ہوتا جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. مونا میں ایک چھوٹی سی انٹروینشن کرنا چاہوں گا ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. دیکھیں پاکستان کے لیے ہوائی راستہ ہو یا زمینی راستہ یا اور کوئی راستہ, اس کے بارے میں پرائم منسٹر کیٹیگریکلی کہہ چکے ہیں کہ ایبسلیوٹلی نو, اڈوں کی بات نہیں ہو رہی. اگر ہوائی راستہ مہیا کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ امریکہ کے ساتھ مل کے ایک ایسا راستہ کھول رہے ہیں جس کے ذریعے امریکہ افغانستان یا افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے. اور میرے خیال کے اندر پاکستان یہ کسی صورت میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے کہ یہ جو ہم اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں اس ٹائم پہ, آپ کو لگتا ہے پاکستان از پلینگ اٹس کارڈز ویل؟ ایک چیز آپ نے سنی, انہوں نے یہ سراہا ہے وینڈی شرمن نے کہ مختلف ایتھنیسٹیز کو انکلوڈ کرنے کی بات افغانستان کو ہم کہہ رہے ہیں, پاکستان کہہ رہا ہے, تو وہ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ بتائیے گا سر پاکستان اپنے کارڈز ٹھیک کھیل رہے ہیں؟ جیسے ابھی حسن صاحب کا اوپینین ہے کہ کوئی طالبان ٹرانسفارم نہیں ہوئے بلکہ افغان سوسائٹی ٹرانسفارم ہو. نہیں, وہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. جب افغانستان سوسائٹی جن کو
اوپر طالبان نے رول کرنا ہے، اگر اس کے اندر ایسی فورسز ہیں جو کہ ان کی پرانی ہارش رژیم کو سبمٹ کرنے کی تیار نہیں ہے، تو اس کا ایک ریئیکشن تو ہوگا نا. تو اس کے والے سے طالبان ہیو بیکم مور سیوی، دے ہیو بیکم مور اڈیپٹ. وہ دونوں طریقوں سے وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف کسی قسم کی بھی انٹرنل مزاحمت ہو، وہ آئیڈیالوجی کے حوالے سے ہو یا ان کے خلاف کوئی ایسی فورسز جو ہیں وہ ان کے ریٹ کو چیلنج کریں. لیکن وہ بات حسن صاحب کی بالکل صحیح ہے. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کو ابھی بھی امید ہے کہ پاکستان اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یا پاکستان کو ایسی غلطی کرے گا جس کے حوالے سے وہ اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ کھول دیں گے تاکہ امریکہ جو ہے اوور دا ہورائزن اٹیک کے لیے کوئی اپنے لیے کوئی راستہ ایک بنا اضافی بات سکے. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ حسن صاحب نے ہی کہی ہے کہ جب بھی پاکستان کو فائنینشلی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم اس قسم کی چیزیں ہم نے مس ایڈونچرز ماضی میں کیے ہیں. اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان ایسنس بھی ایبسلیوٹلی ناٹ ہے امریکہ کی ان خواہشات کے لیے جو کہ آپ جن کا بیان کر رہے ہیں؟ جی مجھے لگتا ہے کہ کم از کم اس پی ٹی آئی کی حکومت جب تک برقرار ہے، جب تک وہ قائم ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اور عمران صاحب ہمارے وزیر اعظم یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان از ولنگ ٹو بیکم پارٹنر ان پیس. لیکن جب بھی جنگ کی کوئی صورت ہوگی اور میرے خیال کے اندر امریکہ کو اگر ہم یہ ہوائی راستہ یا ایک پیسے پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ ہم افغانستان کانفلکٹ کے اندر دوبارہ مسلط ہو سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے افغانستان کی حکومت کے ساتھ جو تعلقات ایک اچھی نیج پہ جا رہے ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. جنرل صاحب آپ کا کیا خیال ہے سر افغانستان کے ساتھ پاکستان؟ جی پلیز گو اہیڈ. یہ بالکل ایک الگ قصہ ہے کہ پاکستان ان کو دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ ایئر سپیس کا استعمال. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کو چاہیے کیونکہ انہوں نے وہاں پہ سینٹ میں یہ چیز ڈسکس کی ہے اور ان کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کیمرہ ڈسکس کریں. تو وہ پاکستان کے لیے پریشر ٹیکٹکس یوز کریں گے، پاکستان کو مختلف طریقوں سے گھیرنے کی کوشش کریں گے. وہ وہی طریقے ہوتے ہیں، کہیں آپ کو تھوڑا بہت ریلیف یا آپ کو کوئی کوآپریٹ کریں گے کسی چیز میں اور کسی طرف آپ کو پریشر ڈال کے دکھائیں گے کہ بھئی آپ کے ساتھ ہم یہ بھی کرتے ہیں. جیسے وہ 22 سینیٹر والا بل ہے، وہ آگے چلتا ہے نہیں چلتا، وہ ایک تماشا کھڑا کر دیں گے، پاکستان پہ سینکشنز لگا سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے جہاں ہم فالٹر کر رہے ہیں وہ ہے ہماری پولیٹیکل ڈس یونٹی. ہم نے پولیٹیکل یونٹی اپنی نہیں رکھی، ورنہ یہ بڑا سیدھا سا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر کہیں کہ جناب یہ پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو ہوائی یہ سپیس دی جائے، اڈے دیے جائیں، جو بھی دیے جائے تو بالکل دیے جائیں. اگر وہ نہیں چاہتے تو بالکل نہ دیے جائیں. تو آپ پارلیمنٹ سے جو آپ کا جی چاہتا ہے وہاں سے پاس کروا لیں. آپ نے زرداری صاحب کے دور میں امریکہ کا رستہ بند کر دیا، آپ نے 11 پوائنٹس دیے کہ جی امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ سلالہ کے انسیڈنٹ کے بعد آپ نے ریویژن کیا تھا. آپ کے پارلیمنٹ نے کہا کہ جناب امریکہ کی لائن آف کمیونیکیشن بند کر دیں، آپ نے بند کر دی تو کیا ہو. آج بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنے مفاد کے مطابق چلیں 100%، لیکن یوز کریں اپنی یونٹی کو، اپنی پولیٹیکل یونٹی اور اپنی پارلیمنٹ کو. یہ ایبسولوٹلی ناٹ اکیلے کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ ڈکٹیٹرز کی زبان ہے، یہ ڈپلومیٹک زبان نہیں ہے. اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا، اس سے ناراضگی ہوتی ہے، اس سے دشمنی بڑھے. آپ کی پارلیمنٹ بات کرے بالکل ٹھیک ہے، کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ ڈیموکریسی. میں جنرل صاحب لوٹتی ہوں، آپ نے بڑی ضروری بات کی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ آپ جی جنرل صاحب الاؤ می، میں آپ کی طرف لوٹتی ہوں. آپ نے بڑی معنی خیز بات کی ہے اور یہ ڈسکشن کو ہم ایک اور رخ پر لے جائیں گے. جب آپ سیاسی ڈسکارڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ میں آپ سے ذرا مزید بات کرتی ہوں. مجھے لیکن اجازت دیجیے گا نجم الدین شیخ صاحب کا بھی جو ویو پوائنٹ ہے وہ ہم اسی کے ساتھ شامل گفتگو کر لیں. سابق وزیر خارجہ ہیز ناؤ جوائنڈ اس. ویلکم آن بورڈ نجم الدین صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا یہ وینڈی شرمن کی ایکسکلوزیو انٹریکشن پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے جو کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں پلے آؤٹ کیا ہے. اس میں کافی معنی خیز سر انہوں نے بیان دیے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، برسوں پر مبنی ہیں، تو اس میں کسی قسم کا کوئی گوئنگ بیک نہیں ہے اور پاکستان کے رول کو بھی سراہا گیا ہے افغان مہاجرین کی مدد کے لیے اور ہیومینیٹیرین کرائسس کو حل کرنے کے لیے. کیا سر انٹرپریٹیشن آپ لیتے ہیں اس قسم کے بیانات کی فرام دا یو ایس ڈیپیوٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ؟ دیکھیے ان کو آپ دیکھیے اس مد نظر میں کہ وہ ہندوستان میں کیا کہہ کے آئے ہیں.
हिंदुस्तान में उन्होंने जो जिक्र किया कि हमारी अब हाइफेनेशन या हाइफेनेशन नहीं होगी, हमारा रिश्ता हिंदुस्तान के साथ एक नौयत का होगा, पाकिस्तान के साथ दूसरी नौयत का होगा। जो इन्होंने अब यहाँ बात की है ये मुझे मायने खेज तो ज़रूर नज़र आती है, लेकिन इसके पीछे ये भी है कि हमारे सबसे बड़ी तिजारती पार्टनर अमेरिका है। हम जब इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी ढूंढते हैं तो पहली नज़र अमेरिका पे पड़ती है, क्योंकि अमेरिका की यहाँ पे जो कंपनीज हैं उन्होंने कुछ यहाँ पे सरमायाकारी की हुई है। तीसरा कि अब हमारे साथ जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग, ये सब चीज़ें जो हैं ये अभी हमारे पूरी तरह से सेटल नहीं हुई हैं। हमने बहुत सारे इक़दाम किए हैं, लेकिन कुछ इक़दाम रहते हैं और इन इक़दाम को दुरुस्त करने के लिए हमें अमेरिका की हिमायत की ज़रूरत पड़ेगी। जब वो कहती हैं कि हमारा रिश्ता देरीना है, बिल्कुल सही कहती हैं, और इस वक्त उनको ये भी याद रखना है या हमें याद रखना है कि अभी जो वो अफगानिस्तान में करना चाह रहे हैं उसके लिए हमारी ताउन की ज़रूरत है, और वो ताउन हमने जो अभी तक दिया है उसको अगर उन्होंने सहारा है तो बिल्कुल सही तरीके से किया है, क्योंकि जितना हमने मौके पैदा किए हैं वहाँ से लोगों को निकालने के, वो अमेरिका के लिए बहुत सब्सटेंस रखते थे। अच्छा नजमुद्दीन साहब, लास्टली ये फरमाइएगा, अभी डॉक्टर रिफत हुसैन का भी ये व्यू पॉइंट था, जनरल अमजद शुएब हमारे साथ हैं, हसन खान साहब, एवरीबडी इज सॉर्ट ऑफ यूनानिमस इन दिस के ऑडियंस स्पेसिफिक बात की है वेंडी शर्मन ने। जब वो भारत में थी तो उन्होंने उनके ऑडियंस के कंजम्पशन के लिए बात की, जब यहाँ पर हैं तो उन्होंने हमारी कंजम्पशन के लिए ये अच्छा या प्लेजेंट बयान दिया है फॉर पाक यूएस रिलेशनशिप्स। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? हाँ भाई देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। ये हर सियासत में या डिप्लोमेसी में ये किया जाता है। आप अपनी ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए बयान देते हैं और उसमें कोई ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन की गुंजाइश नहीं छोड़ते, लेकिन आपकी जो बयान होते हैं वो आपके ऑडियंस स्पेसिफिक होते ही हैं। उसमें सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन ना होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में कहा कि साहब हमारा रिश्ता हिंदुस्तान के साथ एक नौयत का होगा, वो हाइफेनेशन नहीं होगी, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान दो अलग सतह पे होंगे। ये बात उन्होंने वहाँ कही, और जो हमारे साथ बात की तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं थी, लेकिन हमें दोनों चीज़ें देखनी है कि साहब वहाँ का क्या कहा और यहाँ क्या कहा। तो इसमें मुझे लगता है कि ये अगर इसको मिसअंडरस्टैंड किया जाए तो ये गलत है, क्योंकि ये डिप्लोमेसी का यही तरीका है और यही तरीका उन्होंने अख्तियार किया है। करेक्ट, फेयर इनफ। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। नजमुद्दीन शेख साहब भी नाजरीन हमारे साथ थे। जनरल साहब, मैं आप अपनी बात जरा मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं हसन साहब की तरफ बढ़ूं। ये सियासी डिस्कॉर्ड की आपने बात की और ये बड़ी प्लेजेंट बात है कि आप कह रहे हैं कि मतलब जनरल रिटायर्ड जनरल इज टेलिंग अस टू मेक द पार्लियामेंट इफेक्टिव। ये बहुत खुश आइंद बात है जो आप फरमा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार सर कौन है? ये किसने काम करना है पार्लियामेंट को इफेक्टिव बनाने का? देखिए, ये खुशाइंदी, ये तो एक मुसल्लमा हकीकत है कि जब बाहर से आपको कोई थ्रेट्स होती हैं तो आपकी इंटरनल यूनिटी सबसे पहले आपकी पहली दीवार के तौर पे सामने होती, और वो आपके मुल्क में आपकी पार्लियामेंट है, और तो कोई आपके पास जरिया नहीं है कि आप अपनी इंटरनल यूनिटी डिस्प्ले कर सकें। यहाँ पे पाकिस्तान को जरूरत इस वक्त यही है, और मैंने हमेशा एक चीज को क्रिटिसाइज किया इस गवर्नमेंट का, और मुझे शिकवा यही था कि अगर आप हुकूमत में हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखें। जितने भी आपके इख्तिलाफात हैं वो कौमी मामलात पे हैं, तो कौमी मामलात को सुलझाने के लिए बातचीत तो वही होगी, वो चोर हों, डाकू हों, कुछ भी हों, लेकिन जब इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आए तो ऑपोजिशन वही है, वो आपका दूसरा हिस्सा है सिस्टम, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। फेयर इनफ। नतीजा ये है कि अगर आप उसको हाथ नहीं मिलाएंगे, आप उनसे बात भी ना करना चाहें, यूं लगे कि जैसे जाती दुश्मनियां हैं, तो वो तो फिर सफर तो कौमी काम करेगा ना। हकीकत तो वो है कि आपकी लेजिस्लेशन इफेक्ट होगी, आपके इस तरह के जो इश्यूज हैं फॉरेन पॉलिसी के या इकोनॉमी के, जैसे इकोनॉमी है, आप कोई भी एक पार्टी इस मसले को हल नहीं कर सकती। जितना बड़ा लोन है ये को उतार सकता है जो आपके बाहर के लोन है,
اس کے لیے نیچرلی ایک قومی اسٹریٹجی چاہیے کہ آپ اس سے جان چھڑائیں، ورنہ آپ اپنے لوگوں کے ویلفیئر کا کام کر ہی نہیں سکتے. اب سبسڈی کی ضرورت ہے آپ کو، کھانے پینے کی چیزوں میں آپ نہیں دے سکتے، آپ قرضے میں رہ رہے. تو یہ سارے جو ایٹ لیسٹ نیشنل جو کنسنسس کے معاملات ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہو. اس کے لیے حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے اور پارلیمنٹ میں ویلکم کرنا چاہیے اپوزیشن کو. ان کو کہنا چاہیے آپ پازیٹیو اپنی کنٹریبیوشن کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ کریں گے جو ہمیں کرنی چاہیے، بالکل کریں. یہ بہت اچھی پریپوزیشن ہے. میں حکومت کا فرض ہے کہ آگے بڑھیں. حسن صاحب آپ کا کیا خیال ہے سر؟ یہ ظاہر ہے ہم اس پہ کنکلوڈ اس بات کو کریں. نجم الدین صاحب کو بھی آپ نے سنا ہے، انہوں نے کہا اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر آڈینس اسپیسیفک بات کی جاتی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اکثر ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ امریکہ کا انٹرسٹ افغانستان میں ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہوگا افغانستان میں. 1 2 جو ہے وہ ہے کہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی وہ تھریٹ پرسیپشن اب چینج ہو گئی ہے. وہ وار آن ٹیرر یا ایکسٹریمزم کے بجائے وہ اسپیسیفک ٹو چائنا ہو گیا ہے. مطلب یہ کہ وہاں پہ شاید چائنیز کے ساتھ ڈیل کرنے میں ہماری کچھ ضرورت ہو، لیکن ویزاوی افغانستان ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پہلے کہا تھا کہ یو ایس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پولیس مین دیئر. ہمارا کام حکومتیں بنانا نہیں ہے، ہمارا کام جو ہے ان کو مطلب ہے کہ گورننس کرنا نہیں ہے، پولیس مین کا رول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ریجن سے اسپیشلی افغانستان سے جس طرح ماضی میں امریکہ نے جسٹ جو ہے نا لاک دا ڈور اینڈ وینٹ اوے، اس دفعہ بھی تقریباً وہی ہوا، تھوڑا سا ہیزرڈ ہوا. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس پہ پاکستان ابھی بھی ہمارے دلوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ شاید امریکہ دوبارہ آئے گا اینڈ دے ول کال آن اس اور ہماری جو ہے ضرورت پڑے گی اینڈ وی ول پلے دا رول. تو میں سمجھتا ہوں نمبر 1 یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے حوالے سے ابھی یورپ اور امریکہ کے کنسرن ہے دا رائزنگ چائنا، دا ایمرجنگ چائنا، دا ڈیولپ چائنا اکنامکلی اینڈ ملیٹریلی. یہ جو کوارڈ ہے یا یہ جو آکس ہے، دونوں اگر آپ لے لیں تو یہ چائنیز اسپیسیفک چیزیں ہیں. مطلب یہ ہے اور ہم کہیں ہم فٹ نہیں ہو سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونا ہے، کیونکہ اگر ایک سائڈ پہ یو کے آسٹریلیا یو ایس ہے، دوسری سائڈ پہ یو ایس یو کے انڈیا اور آسٹریلیا ہے، تو تقریباً وہی ہے جو کہ سارا فوکس کر رہے ہیں وہ چائنیز پہ. اس میں کہیں بھی مجھے افغانستان یا یہ جو ہے مڈل ایسٹ وغیرہ جہاں پہ ہماری ضرورت پڑے گی وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ان کا اتنا انٹرسٹ افغانستان وہ ڈیمینش ہو گئے، ان کے انٹرسٹ جو ہے افغانستان میں آلموسٹ ڈیمینش ہو گئے. وہ گریجولی اپنی پبلک کو یہ سمجھائیں گے کہ جی طالبان کو بھی وہ ایکسیپٹ کریں گے. طالبان بھی گریجولی جو ہے اکنامک ریزن کی وجہ سے، دیکھیں جس سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں وہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں فارمل ریکگنیشن میں بھی چلے جائیں گے. دیکھیں دیر ول بی نو آپشن ادر آپشن، کیونکہ آپ دیکھیں جرمنی ہو گیا، رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، وہ آلریڈی دے آر ان اے وے وہ زیادہ پرو ایکٹیو ہے ٹورڈ ریکگنیشن وہ ہے. تو ڈیفینیٹلی امریکہ یہ نہیں چاہے گا کہ کچھ چیزوں میں اس سے چائنا اور یو ایس رشیا جو ہے وہ یہ بالکل یہ آگے زیادہ آگے نہ جائے. تو میں سمجھتا ہوں گریجولی یہ سافٹنگ کریں گے. طالبان نے بھی پرسوں بیان آیا کہ جی ہم جو پاسپورٹ یا جو امیگریشن کھول رہے ہیں اس میں ہم خواتین کو ایڈجسٹ کریں گے. تو جگہ جگہ پہ وہ بھی سپیسز دیں گے اور یہ بھی ان کو جو ہے بڑھا چڑھا کے پیش کر کے تھے جی ہم جو چاہ رہے تھے وہ ہو گیا. اینڈ دے ول جسٹ آئی تھنک اس ابھی وہ افغانستان کے بجائے ان کا میجر فوکس دنیا کا وہ جو ہوگا وہ چائنیز کی طرف ہے اور وہاں پہ انڈیا اگین فیٹن ہو گئی ہے. رائٹ حسن صاحب، میں ذرا فائنل کامنٹ سب سے کلیکٹ کر لوں وی آر ٹورڈز دی کنکلوژن آف دی پروگرام. ڈاکٹر رفعت، یہ پہلے آپ کے چکر میں لگتا ہے دنیا ایک پڑی ہوئی ہے فار دا طالبان رول کہ جی کون ان کو پہلے آیا ریکگنائز کرتا ہے، لیکن یہ جو حسن صاحب کہہ رہے ہیں آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا ایونچولی؟ یہ دیکھیں طالبان کے لیے ریکگنیشن کا ایک فارمل ریکگنیشن کا جو پروسیس ہے اس کو تو امریکہ نے التوا میں ڈال دیا ہے، اور وہ اس وجہ سے ڈال دیا ہے کہ امریکہ کے کچھ مفادات جو ہیں وچ از اے ریزیڈیو آف دی پریویس امریکن پالیسی، اس کے اندر کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں افغانستان کے جو افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان کی بھی ان کو ضرورت ہے. لیکن میں حسن صاحب کی اس بات سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ان دی نیو کنفیگریشن آف پاور جس کے اندر ایشیا پیسیفک کے اندر جو رول بنتا ہے اس کے والے سے امریکہ نے پیوٹ اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ افغانستان سے وہ جان چھڑانا چاہتے تھے اور یہ کانٹیننٹل جو وارز کا جو حصہ ہے اس چیپٹر کو کلوز کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، رائٹ. ایک جملہ جنرل صاحب ایک آخری جملہ پلیز فرمائیے گا، پھر حسن صاحب کا لاسٹ سینٹنس آئی کنکلوڈ. دیکھیں جی ان کا جو افغانستان میں انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ خود وہ بالکل نہیں وہاں آنا چاہتے، ان کو وہ ختم ہو گیا چیپٹر، لیکن وہ ڈیفینیٹلی یہ چاہتے ہیں کہ ڈینائی کیا جائے افغانستان کو
चाइना के इस्तेमाल के लिए। ठीक है, राइट। वरना हसन तो साहब, चाइना की अगर मैशत को रोकना चाहते हैं तो मैशत एक्सपैंड होगी अगर अफगानिस्तान उनके पास जाता सही है। पॉइंट मेड सर। फिर तो उनका हसन खतरा साहब का जाएगा आखिरी ना। जुमला मैं कंक्लूड करती हूँ, वक्त अभी मेरे पास मैं जी। वो जनरल साहब का पहले वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पॉलिटिकल यूनिटी की, और थोड़ी आप सी इत्तेफाक बात यह करते है, हैं? थोड़ी सी बात है कम बोलना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारी सियासी और अस्करी और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको इंटरनेशनल आके इश्यूज पे बयानात थोड़ा सा वगैरह। कम बोलना, बल्कि ज्यादा कम बोलना होगा तो बेहतर होगा। ठीक है नाजरीन, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, डॉक्टर रिफत हुसैन, हसन खान साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब और नजमुद्दीन शेख साहब ने हमारा साथ दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।